खुदा यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह। मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान के हर तूल अर्ज में रहने वाले मसीही कौम को खुदा बरकत दे, और बिलखसूस मेरी इस्तदा है कि खुदा अपने लोगों को विज़डम अता करे, नॉलेज दे, हिकमत दे कि वो खुदावंद के दिए हुए इस वक्त को जो ज़िंदगी की सूरत में है वो इसको जाने और इससे इसकी कदर करना जाने, ताकि खुदावंद ने जो उनके लिए रखा है सारी उन अपनी चीज़ों पर, नेमतों पर जो खुदावंद की तरफ से है, आसमान की तरफ से है, जो इनके लिए खुदावंद ने मुकर्रर की है, उनको हासिल कर सके, अबलीस से, कब्जा से उनको छुड़ा सकें। और याद रखिए, ये आपका काम है, ये खुदा का काम नहीं है। खुदा ने आपको कुदरत दी है, बिलखसूस उनके लिए जो न्यू बोर्न क्रिश्चियन है, जिन्होंने बपतिस्मा पाया, रूहुल कुद्स पाया, गैर ज़बानें बोली, खुदाम के मिजाज को अडॉप्ट करके खुदाम के साथ चलने का कसरत किए हुए हैं, ये उनकी नेमतें हैं। उनको खुदा आगे बढ़ाना चाहता है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है जो ऐसे नहीं हैं वो अभी तौबा करें, बपतिस्मा लें, खुदाम के बदन में शामिल हों, मसीह में मरें, मसीह में जी उठें, तो ये सब कुछ आपको होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम ये सिखाता है मसीह खुदावंद जो है ये अपने जिस्मानी रूप में इंसान की शक्ल में जब दुनिया पर थे, तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि वो गनसीरत की झील में हैं और वहाँ से वो निकले हैं, कश्ती पर हैं। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, उन्होंने लोगों को तालीम दी है, और मसीह खुदावंद ने सोचा है कि अब वो ज़रा साइड पे वीरान जगहों पे यानी बियाबानों में कहीं चला जाए ताकि आराम कर सके, और लोगों को खुदावंद का पता चल गया है। आइए खुदा के कलाम अक़दस पे से देखते हैं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और उसकी 53 यानी 53 आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम खुदा के कलाम में अक़दस को देखेंगे, तिलावत करेंगे, बल्कि 56 आयत इसकी लास्ट है। और अगर हम इसी वाला को मत्ती 14 और उसकी 34 था 36 आया मुबारका में भी देख सकते हैं। यकीनन आपने ये नोट कर लिया हो गया, आपको अब याद हो गया कि मत्ती 14 बाब उसकी 34, 35 और 36वीं आयत, और मरकज़ जो है इसका 6वां बाब इसकी 53 से 56 आयत तक ये वाक़या खुदा के कलाम अक़दस पे लिखा है। और वो जाकर गनसीरत के इलाका में पहुंचे। कहाँ से? जब खुदा ने उन्हें कहा, वो चल रहे थे और कश्ती घाट पर लगा दी। क्या कर दिया जी? कश्ती को अब खड़ा कर दिया, और ये मुकाम का है, गनसीरत की झील का है। और खुदा के कलाम अक़दस पे लिखा कि जब कश्ती पर से वो उतरे, कौन? यीशु अल मसीह, तो फिर 4 लोग उसे पहचान कर, यीशु को वो लोग जहां मुनादी नहीं की गई थी, मसीह खुदाम कभी नहीं गए थे, लेकिन खुदा का करैक्टर, खुदा का कलाम, खुदा के मौज़ात और उसके कलाम के असरात जो है वहां मौजूद थे। लोग खुदाम यीशु अल मसीह को जानते हैं। जब उन्हें उनके शागिर्दों को देखा, डिसाइपल को देखा, तो लोगों को यह पता चल गया ये वही है जो अंधों को आंखें देता, बदरूहों को निकालता, कोड़ी पाक साफ करता, मुर्दे इसकी आवाज सुनकर जिंदा हो जाते हैं। ये वही है जो तूफानों को हुक्म देता है, हवा, आग, पानी इसके ताबे हैं। यही यीशु अल मसीह नासरी है। अगर मत्ती की अनाजील को इस हवाले को पढ़े तो खुदा का कलाम यह सिखाता है कि जब वो नीचे आए तो उन्होंने कहा कि तू सच में जिंदा खुदा का बेटा है, क्योंकि हमने कभी किसी में इस तरह की बातें, मौज़ात, निशानात और ऐसा अख्तियार, ऐसी तालीम नहीं देखी जो तुझ में है। सो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है। कुछ सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े। क्या किया? पहले उन्होंने यीशु को पहचाना। क्या आप यीशु को पहचान कर अपने गिरदो नवा में जो नीडेड लोग हैं, किसी भी तरह के दुख में है, मुसीबत में, आज की कलीसिया की सिचुएशन क्या है, या उनको अपनी जिंदगी में से वक्त नहीं मिलता? क्या वो अपने कामों में ही इतने बिजी हैं? क्या उनकी अपनी बढ़-ठन, उनका निकलना, बहना, उठना टाइम को वेस्ट करता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है? खुदा का कलाम ये सिखाता है उस वक्त के लोगों ने जो इतने सादा और सिंपल थे, जब यीशु अल मसीह की ज़ाते मोतबर को अपने रूबरू देखा और ये पहचान लिया कि ये वही खुदावंद है, यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, तो कहते हैं, लिखा है खुदा के कलाम पे, मरकज़ जो मुकद्दस पीटर की बातों को जो खुदा ने उन्हें दी, उसका दर हकीकत राइटर और स्पिरिचुअल बेटा था। खुदा का कलाम ये सिखाते हैं, उसके लिखा है कि उस सारे इलाका में चारों तरफ वो दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। असल में सिचुएशन ये है कि जरूरी नहीं है कि खुदावंद अगर
آج ماچس فیکٹری میں آیا ہے، شدرا میں وہ موجود ہے تو وہ یہاں ہی رہے گا۔ خدا یہاں سے اور بھی دیگر علاقوں میں گیا، اور جو یہاں کے مریض سے جب وہ شفا پا گئے، انہوں نے چنگائی پالی، تو وہ دوسرے علاقوں میں بھی بھاگے۔ جو ان کے جان پہچان والے تھے انہیں جا کر بھی مسیح خدا کی خبر دی کہ ایک طبیب اعظم آیا ہے جو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا ہے، جو خود تلاش کرتا ہے، لیتا بھی کچھ نہیں، اور شفائیں بھی بانٹتا ہے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہاں بیمار ہے وہاں خود چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ آپ کا اور میرا مسیح ہے۔ اور لکھا ہے، سنا کہ وہ وہاں ہے، لیے پھرے یسوع کے پیچھے پیچھے گئے، کسی حکیم کے پیچھے نہیں، کسی ڈاکٹر۔ میں کنڈیم نہیں کر رہا ان چیزوں کو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی پہلی آیہ مبارکہ میں اگر دیکھیں تو وہاں ایک ڈیٹیل لکھی ہے راست باز اور ایماندار کی زندگی میں، اور آگے جا کر غالباً 4 یا 5 آیہ مبارکہ میں لکھا ہے کہ خداوند قریب ہے، اور ہر بات پہ خداوند کی شکرداری کرو، خوش رہو، اور تمہاری مناجاتیں اور تمہاری درخواستیں دعا کے ذریعے خداوند کے نزدیک پہنچیں۔ اور خدا کے کلام اقدس پہ لکھا، کیونکہ اگر تسلیکیوں کے خط کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے میں خدا باپ کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے۔ یہ سجیشن نہیں ہے، یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ آپ کو بتایا صرف نہیں گیا، یہ حکم ہے کہ ہر وقت دعا کرو، خداوند میں خوش رہو، خداوند قریب ہے، خداوند کی شکرداری کرو۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خداوند کہاں ہے، قریب ہے، خدا کا بیٹا یہاں موجود ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ آمین۔ یہ میرا اور آپ کا مسیح ہے، جو پوشاک، جس کی پوشاک اتنی بابرکت ہے۔ اور خدا کا کلام دیکھیے، سنیے، اس ریولیشن کو جانیے جو خدا کا روح آج مجھ کو سکھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم مسیح میں مر گئے بپتسمہ کے وسیلے سے۔ اب مسیح ہم میں زندہ ہے، اور ہماری پرانی انسانیت خدا میں دفن ہو چکی۔ اور کلام اقدس میں مقدس پاؤل پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل کی جو ہے قبر باندھ کر ہمیں نئی عقل، نئی سیرت کے مطابق چلنا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمارا یہ جسم، ہماری پرانی فطرت ہماری جسموں میں، ہمارے بدنوں میں کام کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کچھ نے ہمیں ایک مددگار دیا ہے، یعنی روح القدس، وہ ہماری ضد جو میں کام کرتا، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ دعا کا روح ہے، وہ شفاعت کا روح ہے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا ہادی ہے، ہمارا سکھانے والا ہے، اور ہمارے آگے آگے چلنے والا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یسوع المسیح کو جو تھا چھو لیا، منت کرنے لگے۔ طرح طرح کے بیمار، یعنی کہ دنیا کی تمام بیماریاں کے مرض جو تھے، وہ بیماریاں، مریض لوگ وہاں آئے۔ لکھا ہے کہ ٹولوں پہ، چارپائیوں پہ جو لوگ چل نہیں سکتے تھے، لوگ انہیں اٹھا کر کے لے گئے، اور لوگ چلا چلا کر خداوند کی منت کرنے لگے، اے خداوند، تو سب پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا، سب کے لیے اسپیشل دعا تو نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے کتنا وقت یسوع المسیح کا قیمتی ہے، اور انہوں نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند، ہمیں اپنی پوشاک ہی چھو لینے دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی جس کسی کے ہاتھ پہ مسیح کی پوشاک آ گئی، انہوں نے اس کے چولے کو، کسی کپڑے کے حصے کو چھو لیا۔ میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مسیح کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، شاید اس چادر کو بھی انہوں نے چھوا ہو۔ جہاں جس جگہ پر خدا یسوع المسیح کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا تھا، وہ جو چولے کی صورت میں تھا، قمیض کی صورت میں تھا، چادر کی صورت میں تھا، کسی بھی صورت میں تھا، جو مسیح کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ لوگ لگ کر بچ گئے، روگوں سے رہائی پا گئے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم خدا کا مقدس ہیں تو میرے عزیزو سوچئے، ہماری زندگی مسیح ہونے کے ناطے کیا خود بیماریوں کا گڑھ ہے، یا بیماریوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، یا لوگ ہماری زندگیوں سے ہمارے ساتھ رکھ کر، کیونکہ کلام میں اقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو زندگی کا درخت ہے دریا کے ہر پار، اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ عزیزو، آئیے خداوند کے قرب کو حاصل کریں۔ میں نے ایک کو ٹچ دیا تھا آپ کو کہ خداوند کیا ہے، قریب ہے۔ جب تک خدا مل سکتا ہے اس کی کیا کریں، تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا مسا اور ہماری زندگی کا ورتیرہ، ہماری زندگی کا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ ہے، کیا آپ بھی خدا کے ساتھ ہیں؟ لوگ کیسے جانیں گے؟
اس وقت سے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ویسا ہی مسا جو خدا یسوع المسیح پر تھا ہماری زندگیوں میں بہے گا، لوگوں کو چنگائی ملے گی، لوگوں کو ہمیں مل کر یسوع ملے تو لوگ جانیں گے کہ یہ کیا ہے، مسیح ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں نے خدا کے خادم کے منہ سے بڑی خوبصورت خدا کی خادمہ کیتھرین گلپول کی ٹیسٹامنی سنی ہے۔ وہ ایسی ایک لیڈیز تھی جو خدا کے حضور میں دعا کرتی، پرستش کرتی، حمد کرنے والی تھی۔ کبھی کبھی وہ بڑی بڑی کنونشنوں کے اجتماع میں آتی، کھڑی ہوتی اور ایک لفظ بھی نہ کہتی اور لوگ ہیل ہو جاتے۔ خدا کا مسا، خدا کی حضوری لوگوں کو گھیر لیتی۔ کیا آپ کی موجودگی لوگوں کو مساطا کرتی ہے یا کہ تلخی کا دریا بہتا ہے؟ آپ کے سرو کے نیچے ہیں، آئیے پہچانیے یسوع آپ کے درمیان ہے، آئیے چھو لیجئے، شفا پا لیجئے، خدا سے مانگیے، وہ آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بیٹا، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ریکوائر کرتا ہے کہ مجھے مچھلی چاہیے، تو اگر کیا اس کا باپ اسے سانپ دے گا یا مچھلی ہی دے گا؟ اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں کہ اگر آپ کا بچہ انڈا مانگے تو کیا اس کو بچھو دیں گے؟ آپ انڈا ہی دیں گے۔ جب آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو کیا آپ کا آسمانی پتا جو نہایت مہربان ہے، جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس کے خیالات ہمارے خیال نہیں، جس طرح اور زمین سے آسمان بلند ہے اسی طرح اس کے خیالات ہمارے خیالوں پر کیا جی سے بلند ہیں، اس طرح وہ فاصلہ رکھتے ہیں اور وہ خیالات سلامتی کے ہیں، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ مقدس داؤد یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مہربانی ہے، اس کا عرفان، اس کی شفقت جو ہے وہ آسمانوں سے بھی بالا تر ہے۔ میرے عزیزو، وہ خدا ہے اتنا مہربان، کیا وہ آپ کے جب باپ مانگو گے، لکھا کہ کیا وہ اپنے مانگنے والوں کو رول کچھ نہ دے گا؟ وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ لیجئے اور خداوند کے مجاز کو پہن لیجئے، خداوند میں ہو جائیے، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ میں اور باپ کیا ہے جی ایک ہیں۔ تم کس میں ہو؟ مسیح میں ہو۔ تو مسیح کس میں ہے؟ باپ میں۔ تو ہم کس میں ہیں؟ مسیح میں۔ اور مسیح کس میں ہے؟ پھر ہم میں۔ تو ہم کس میں ہیں؟ مسیح باپ میں۔ سو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو چھو نہیں سکتی اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا کریکٹر بتائے گا اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں ہم کتنے وفادار ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور شخص کی مثال دینا چاہتا ہوں، ایک شخص جو 18ویں صدی میں جس کا نام لارنس تھا، یہ ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا اور اس کے ذمہ برتن دھونے کا کام تھا کچن میں، اور اس شخص کی زندگی پر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی اور اس نے خود بھی اپنی زندگی پر لکھا۔ اور ایک دفعہ ایک خدا کے خادم نے اسے بلایا اور اس کو کہا کہ آپ آج چرچ میں کچھ کہیں، اور اس شخص نے صرف اتنی بات کہی کہ میں سب لوگوں کو متوجہ کر کے کہ میں جیسے چرچ میں خداوند کی حضوری کو محسوس کرتا ہوں کہ میرا خدا یہاں موجود ہے، میں کچن میں جب برتن صاف کرتا ہوں تو میں اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خدا میرے سامنے ہے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے لیے کرتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ ایک دن جب میں برتن دھو رہا تھا تو ایک ڈاٹ، چھوٹا سا نشان ایک برتن پر رہ گیا، اور میں نے اسے اپنی عقل سے سمجھا کہ اس کو رکھ دیتا ہوں، لیکن کہتا ہے پھر روح نے مجھے یہ بتایا یہ غلط بات ہے، آپ اس سے دوبارہ سے صاف کریں، اس لیے کہ تیرا خدا اس کو دیکھتے ہے۔ جو کام کرتے ہو آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرو۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی عزت کسی کی احترام کرتے ہیں تو خداوند میں کریں، خداوند آپ کو ضرور اس بات کا اجر دے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا، سرفراز کرے گا، سربلند کرے گا، زندگی دے گا۔ اور جب آپ یسوع کے پیچھے اپنے بیماروں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے دکھوں کو لے کر جائیں گے تو یقیناً یسوع کے بدن مبارک کو آپ چھوہیں یا نہ چھوہیں، آپ اس کی پوشاک کو، اور اس کی پوشاک کون ہے؟ ہم ہیں، ہم نے اسے پہنا ہے۔ اس کا گھر کون ہے؟ ہم ہیں۔ اس کا مقدس کون ہے؟ ہم ہیں۔ وہ کن میں چلتا پھرتا ہے؟ ہم میں۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کے حضور میں جائیے، دعا میں روزے میں ٹھہریے تاکہ خدا کی حضوری آپ پر ٹھہرے، تاکہ لوگ آپ کے وسیلہ سے خدا کو اور خدا کے کلام کو جانیں، اور خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ لوگ آپ کی زندگیوں کے اس منفرد پن کو دیکھیں اور خدا آپ سب میں جلال پائے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خدا آپ سب کو اپنے جلال برکت گواہی کے لیے استعمال کریں۔ میں یقین کا عمل رکھتا ہوں آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے دلیری ملی ہے، برکت ملی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، اور اس کلام کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں، اور خدا ہمیشہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خدا آپ سب کے ساتھ۔